तमाम तलबा और तालिबात हमारी खुश नसीबी है और हमारे दरमियान इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अजीम स्कॉलर और अजीम मुजाहिद मिलत जिनकी तकरीबन गुज़श्ता निस्फ सदी से जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इस्लामी काज के ऊपर जिनकी खिदमत का सिलसिला जारी व सारी है और हज़ारों तलबा और तालिबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी आमतौर पर उनकी तालीम और ताल्लुम के हवाले से Recording in progress. वो जारी रहते हैं और तकरीबन गुज़श्ता निस्फ सदी से वो एक तरफ ख़त्म नबूवत के हवाले से अलम बुलंद किए हुए हैं और इल्मी अंदाज में और इल्मुल कलाम के अंदाज में एक मुनाजरे के अंदाज में उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ सतह पर और प्लेटफार्म्स पर और आलमी मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे उन्होंने न सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलून के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं और उसके जो खलीफे हैं, न सिर्फ उनको धूल चटाई है बल्कि उनका चैलेंज है और ये चैलेंज क़यामत की सुबह तक रहेगा। और उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि वो जब चाहे जिस जगह मुझसे जिस मौजू पर चाहे वो मुझसे मुनाजरा कर ले और उनका लिटरेचर लाखों की तादाद में और मुख्तलिफ जो है वो मकातब फ़िक्र के अंदर और मुख्तलिफ सतह पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज़ में, मदारिस में, स्कूल्स में वो तकसीम होता रहता है और तलबा उनसे गाहे बगाहे मुस्तफ़ीद होते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। और जहाँ पर भी कोई कादियानी या कोई भी बेदीन किसी को वरगलाने की कोशिश करता है या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने आप को जो है वो पोचा पाची करके पेश करने की कोशिश करते हैं और अपने मज़हब की हक्कानियत की बात करते हैं, तो उस वक़्त अल्लामा इलियास तार साहब उनके सामने आहनी दीवार बन जाते हैं और तलबा इनसे आगाही लेते हैं। उलमाए कराम अगरचे इस मौजू पे काम तो कर रहे थे और उनके काम का सिलसिला गुज़श्ता 120 साल से जारी है, लेकिन जिस अंदाज से और जिस मुनज़्ज़म तरीके से और जिस तरह आज के दौर के मुताबिक जो है वो अल्लामा साहब ने इन तमाम किया है, यकीनन जो है वो इस दौर में इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ऐसे बहुत कम स्कॉलर्स हैं जो इस अंदाज में इन मौज़ूआत को एड्रेस करते हैं और फिर ये सारे का सारा लिल्लाहियत पर और इखलास पर मबनी है और इसमें किसी किस्म का कोई तमा, कोई लालच, किसी सतह पे कोई कुछ नहीं है और जो रिवार्ड लेना है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लेना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो इस महाज पे काम करने वालों की भी दामे दरमे सुखने हर तरह की सपोर्ट करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो इन मौज़ूआत को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सके। हमारे सामने इस वक्त हमारे जो है वो डिपार्टमेंट के और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली के जो तलबा और तालिबात हैं वो कसीर तादाद के अंदर मौजूद हैं और शेख वो आप सब आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इन तमाम की तरफ से मैं बतौर वसीला इनका सलाम जो है वो आपकी खिदमत में पेश वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोश हैं और ये आपकी मुलाकात के भी मुश्ताक हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ जो है वो मुलाकात भी होगी। तो आज का जो अल्लामा साहब का मौजू है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त, जैसा कि उसके मुख्तलिफ इश्तिहारात और पैनाफ्लेक्स आप लोगों ने यहाँ भी मुलाहिज़ा किए हैं और आपके साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स पे भी आप उसको देखते रहे हैं। ये आज के दौर के एतबार से बड़ा एक जो है वो हॉट इशू है और हमारे अक्सर बच्चे जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जब सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पे जब BS करने के बाद MS के लिए, PhD के लिए बाहर मूव करते हैं तो वो बेदीन हो जाते हैं और वो दीनी लिहाज से वो बिल्कुल कोरे होते हैं और उनको कोई पता नहीं होता कि हमने बाइबल के साथ के हवालों को किस तरीके से हमने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका जवाब कैसे देना है। और वो नतीजा क्या निकलता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ NGOs और मिशनरीज जो काम कर रही होती हैं वो इनको आसानी से वरगला लेती। तो ऐसे में ऐसी शख्सियात का वजूद हमारे लिए किसी नेमत उज़्मा से कम नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वगरना तो मैं अगर इस मौजू पे कलाम करूँ तो घंटों बोल सकता हूँ और अल्लामा साहब की जो खिदमात हैं उस पर बात की जा सकती है। हम इस प्रोग्राम को मुख्तसर करना चाहते हैं
صرف تلاوت کلام پاک ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم حضرت کو دعوت دیں گے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ جناب قاری محمد سہیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں، تاکہ اس کے بعد حضرت کا جو ہے وہ خطاب شروع کروایا جا سکے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق آج کا ہمارا موضوع فلسفہ قربانی، قرآن حکیم اور بائبل کی تعلیمات کے تناظر میں۔ اس موضوع پر جیسا کہ آپ کے سامنے کچھ سلائیڈز علامہ صاحب نے شیئر بھی کر رکھی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آپ کو تفصیلی ایڈریس کریں گے۔ میں تمام بچوں سے درخواست کروں گا، یقیناً آپ بڑی جو ہے وہ تنگجوشی کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے مسرت کے جذبات کے ساتھ سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، تو میں آپ تمام بچوں سے درخواست کروں گا کہ علامہ صاحب کے خطاب کے دوران جو ہے وہ ہلچل وغیرہ یا آنا جانا یہ نہ ہو، اور اس کے بعد جو سوالات وغیرہ بھی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضروری ہم ضرور علامہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب الیاس صاحب سے کہ وہ بچوں کو اس موضوع پہ ایڈریس کرنا۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی چند روز بعد عید آ رہا ہے اور عید میں سب قربانی کریں گے، لیکن مزے کا بات یہ ہے کہ مسلمان سوچتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، یہودی اور کرسچن بہت زمانہ سے سوچ رہے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن اللہ کے فضل سے میرے کو بائبل کے ان چند صفحات سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ دو اور دو کی طرح اسماعیل علیہ السلام صحیح ہے اور اسحاق علیہ السلام کسی صورت سے فٹ نہیں ہوتا ہے ذبیح اللہ میں۔ اب اس کا دلیل یہ ہے، پہلے تو ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو سنا دوں کہ لوگ بائبل کا حوالہ والا دو تو وہ بولتے بس یہ منسوخ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ نہیں کیا، اور انجیل میں بھی تورات کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ قیامت تک رکھنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں اللہ کے فرمان ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر تورات اور قرآن سے بہتر کوئی کلام ہو وہ لاؤ، اس کا بھی اہتمام کروں گا۔ تو یہ پوائنٹ یہ بتا رہے تھے کہ بہت سارا چیز قرآن میں نہیں ہے اور وہ تورات میں ہے، اور بہت سارا چیز تورات میں نہیں ہے وہ قرآن میں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں پیدا ہونے کے بعد بات کیے تھے وہ قرآن میں تورات میں انجیل میں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا واپس ہی آنے کا ہے وہ قرآن میں ہے کہ آنے والے گھڑی کی نشانی ہے یہ وہ، لیکن انجیل میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری وقت آؤں گا، لیکن جب آنے کا وقت ہوگا تو لوگ بولیں گے فلانا کمرے میں ہے، فلانا جنگل میں، کہیں مت جانا۔ میں جب آؤں گا شان اور شوکت کے ساتھ آؤں گا، جیسا مشرق میں بجلی چمکتا ہے اور مغرب تک نظر آتا تو ایسے ہی میں آؤں گا، تو تم لوگ انتظار کرنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا۔ تو اس وجہ سے انجیل بھی ضروری تھا سمجھنے کو کہ وہ آئیں گے تو کیسے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت سارا بات ہے، جیسا ختنے کا تورات کا آرڈر ہے تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے لیکن قرآن میں کوئی قانون کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ تورات میں۔
اچھا بہرحال تو اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹ کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تورات کا پہلا جو ابتدائی 5 کتاب ہے وہ پیدائش اور خروج وغیرہ، یہ تورات کا کتاب ہوتا ہے. اس میں بہت سارے کرسچن بائبل میں تورات کا لفظ نہیں لکھا رہتا ہے، 5 کتاب میں نام ہوتا ہے، لیکن یہ تورات کے 5 کتابیں یا یہودی کے پاس بھی ہوتا ہے. تو اس میں تورات میں پہلا کتاب جو ہے پیدائش، اس کا باب 16 آیت نمبر 15-16 میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 ایئرس کے تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور باب 17 کے آیت 17 دونوں 17 ہے، باب بھی 17 آیت بھی 17، کہ جب ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے تھے. اب باب 21 11 12 میں بی بی سارہ بولتی ہیں کہ وہ 2 سال دودھ پینے کا پیریڈ ہوا تھا اپنا اسحاق علیہ السلام کا، تو اسحاق علیہ السلام 2 سال کے اگر تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی 16 سال کے تھے، تو یہ دونوں کھیل رہے تھے. بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو گھر سے نکال دو، دور بھیج دو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو یہ اسحاق کے ساتھ یہ بھی وارث بنے. ابراہیم علیہ السلام کو بہت خراب لگتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بائبل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا بی بی سارہ بول رہی ویسا کر دو. تو پھر وہ صبح بی بی ہاجرہ کو کچھ کھانا دیتے ہیں، مشک میں پانی دیتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیٹھ میں رکھ کر روانہ کر دیتے ہیں. اب مزے کا بات یہ ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کو ابھی آپ نے فوٹو میں دیکھا تھا نا، یہ جیسا یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ لگ رہا ہے، حالانکہ یہ 16 سال کے نوجوان ہیں، اور ان کو 2 سال کا بچہ بنا کے اور پیٹھ پہ روانہ کر کے. اچھا ہر بائبل میں نہیں لکھا پیٹھ میں روانہ کر کے، یہ گڈ نیوز بائبل کا ٹرانسلیشن ہے، تو باقی بائبل میں بھی ہے کچھ بائبل میں کہ پیٹھ میں رکھے تھے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بچہ سب سمجھ رہے ہیں، کوئی بائبل ایسا نہیں ہے جو ان کو نوجوان سمجھ رہا ہے. اس لیے جب بی بی ہاجرہ گھر سے نکل جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بیٹھتی ہیں اور اپنے بچے کو جھاڑ کے نیچے رکھ دیتی ہے. یہ بچہ 16 سال کا تھا تو اس کو تھوڑی رکھتی جھاڑ کے نیچے ایسا، بلکہ وہ بچہ جو ہے 16 سال کا نوجوان پانی تلاش کرتا، ماں کو سایہ میں رکھتا، تو بیٹھ ماں میں پانی لاتا ہوں کہیں سے، مگر وہ ماں بیٹھ کے رو رہی ہے اور بول رہی ہے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میرا بچہ مر جائے گا پانی کے لیے. تو اس کے بعد پھر فرشتہ آتا بولتا اللہ نے آواز سن لی، اور وہ فلانا جگہ کنواں بتاتا ہے، وہاں سے جاؤ پانی لاؤ، بھر کے لاؤ، بھر کے لاتی پلاتی. یہ تو 16 سال کے نوجوان کو جانا تھا، جبکہ اسی 1 2 3 صفحات کے اندر ہی میں سب کچھ ہے. یہ تو پہلی ایک ہی صفحات کے اندر میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ماہر شکاری بنے. جو ماہر شکاری بنتا ہے اس کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے، پاؤں صحیح ہوتا ہے، آنکھ صحیح ہوتا ہے، دماغ صحیح ہوتا ہے، سب کچھ صحیح ہوتا ہے. تو ایسا نوجوان کو پیٹھ پہ رکھنا یا جھاڑ کے نیچے رکھ دینا تو یہ عجیب سا بات لگتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے ثابت کیا کہ یہ 16 سال کا تھا تو اس کو جھاڑ کے نیچے سب رکھنے کا نہیں تھا. اور پھر 1 صفحہ کے اندر ہی رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسحاق تمہارا اکلوٹا بیٹا اسحاق جس کو تم بہت پیار کرتے ہو قربانی کے لیے لے جاؤ. تو میں نے بولا یہ اکلوٹا کیسے ہو گیا، 14 سال بڑا زندہ، تو دونوں زندہ ہیں تو پھر اکلوٹا تو وہ ہوگا جو پہلا وہ اکلوٹا تھا پہلے، جب تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. پیدا ہو گئے تو وہ پہلوٹا تو ہو جائیں گے، رہیں گے، اکلوٹا نہیں رہیں گے. اب اکلوٹا کوئی بھی نہیں، 2 ہو گئے. اور اس سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ اور 1 آدھ صفحہ کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا 175 سال کی عمر میں انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا تدفین کا کام کلیئر لکھا ہوا ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق نے کی. تو جب موت کے وقت بھی موجود تھے، ساتھ تھے، تو اکلوٹا کیسے ہو گیا؟
اور دونوں بیٹا لکھا ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک بیٹا اور دوسرا کچھ اور ہے. تو یہ اتنا کلیئر پوائنٹ ہے کہ اس سے کوئی کرسچن یا یہودی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بہت آسان پوائنٹ ہے، ہر کوئی سمجھ جاتا. آپ لوگ کسی کو بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں سمجھا ہوگا. ابھی 1 منٹ کے اندر میں سمجھایا اور آپ سمجھ بھی گئے. تو یہ کوئی بہت اونچا پوائنٹ نہیں ہے، بس مگر یہ اللہ کا مرضی ہے کہ جس وقت جس زمانے میں جس پوائنٹ کو اجاگر کرے، نمایاں کرے، تو یہ اللہ کا شان ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سمجھا تھا کہ ختم نبوت کے ٹائم میں جب دنیا گلوبل ولیج ہو جائے، خبر ادھر کا ادھر سب جگہ پہنچ جائے ایک ساتھ، تو اس وقت کیا کہ یہ ایک بڑا خبر ہے، آسان خبر ہے، لیکن دنیا میں پہنچنا بھی آسان ہے. تو اب مزے کا بات یہ ہے کہ سورہ صافات میں یہ کچھ کرسچن ابھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے تھے. بالکل صحیح بات ہے، ڈائریکٹ نام کے ساتھ نہیں لکھا ہے کہ لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، لیکن بڑا کلیئر ہے قرآن، اس میں بڑا کلیئر ہے. اور وہ ایسے کلیئر ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 99 سے 112 آپ دیکھیں گے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ بیٹا دے، اچھا بچہ ہو، نیک بچہ ہو. تو وہ نیک بچہ مل جاتا ہے. پھر وہ نیک بچہ بڑا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو جاتا ہے. اب دوڑنے کے لائق اس لیے بول دیا کہ اس سے آپ کو ایج کا پتہ چل سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. 14 سال سے کم ہوگا کیونکہ پھر تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے، اکلوٹا نہیں رہے گا. تو 14 سال سے کم ہوگا اور دوڑنے کے لائق ہوگا. تو 14 سال میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، 8 سال میں بھی دوڑنے کے لائق ہوگا، 10 سال میں بھی دوڑنے کے لائق، وہ جو بھی ہے. تو دوڑنے کے لائق جب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس کا قربانی کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس خواب کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں جیسا اللہ کا آرڈر ہے آپ کریے، مجھے صبر کرنے والا آپ پائیں گے. تو خیر وہ ذبح کرنے لے جاتے ہیں اور ٹیمپل پہ سر پہ اس کو رکھتے ہیں، لیکن وہ ذبح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جانور بھیج دیتا ہے، اس کا ذبح ہو جاتا ہے. تو اب بات یہ ہوا کہ اس سب کچھ کرنے کے بعد 99 سے شروع ہوا، 112 نمبر آیت میں جب آتے ہیں کہ ذبح کرنے کا موقع ختم ہو گیا، جانور آ گیا، سب کچھ ہو گیا. 112 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اسحاق علیہ السلام کا. تو اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا وعدہ کیا کہ اب اسحاق علیہ السلام تم کو ملے گا، یعنی ایک ایز اے گاڈ سارٹ آف گفٹ. حالانکہ یہ گفٹ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا گھر چھوڑے تھے اس وقت بھی ان کو اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ اسحاق آئے گا اور یعقوب آئے گا. لیکن میں نے جب یہ آیت پڑھا قرآن میں تو میرے کو کنفیوژن ہوا کہ میں نے بولا ابھی پہلے پڑھا تھا کہ وہ کیا بول رہے تھے، وہ بہت بعد میں ہوا، اور ادھر میں لکھ رہا ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو گیا. تو پھر ہاں وہ قربانی کے موقع کے بعد ہوا، اور ادھر لکھ رہا ہے کہ جب باپ کا گھر چھوڑا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی تورات جو ہے یہ سورہ مائدہ کا 68 نمبر آیت میں ہے، اہل کتاب کو بولا گیا تمہارا ایمان درست نہیں ہے، پورا نہیں ہے، مکمل نہیں، جب تک تورات، زبور، انجیل اور قرآن اور جو کچھ تم پر نازل ہوا سب پر بیس نہیں ہو. تو میں نے بولا ذرا تورات کو دیکھے، تو تورات کا وہ پچھلا حصہ دیکھا تو اللہ کے فضل سے وہاں مل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب باپ کا گھر چھوڑ کے گئے تو ان کو یہ بولا گیا کہ تمہارے لیے اب بڑا ایک قوم بنے گا، نیشن آئے گا. تو اس وقت صرف ایک بیوی تھی، بی بی سارہ. تو جب بی بی سارہ تھی تو بی بی سارہ سے جو بچہ ہوا اسحاق علیہ السلام مراد وہی ہوگا. اس وقت تو اسماعیل علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ بی بی ہاجرہ تو ہے ہی نہیں ابھی پکچر میں. تو یہ تورات سے قرآن کا وہ آیت تصدیق ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ جو کنفیوژن تھا کہ یہ کنٹرڈکشن لگ رہا ہے، مگر کنٹرڈکشن ہوتا نہیں قرآن میں، تو وہ کنٹرڈکشن نہیں تھا، وہ بہت اچھا علم تھا قرآن کا کہ وہ تورات میں جو لکھا ہوا وہ ادھر بھی اس کو تصدیق کر دیا. قرآن نے تورات کو تصدیق کیا، تورات نے قرآن کو تصدیق کیا. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. تو یہ تو بہت زبردست کتابیں ہیں
اس میں تورات میں بے شک بہت ہے، جیسا ابھی اسماعیل علیہ السلام کے عمر کے بارے میں اور ذبح کرنے کے بارے میں ایسا گڑبڑ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل صحیح ہے۔ قرآن خود بولتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں لیکن اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں، کیونکہ اور پھر بولتا ہے اللہ کا کلام ہے، یہ پیٹ میں آگ ڈالنا کے مترادف ہے۔ تو یہ بات تو اپنے جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا تورات گڑبڑ ہو گیا یا پورا انجیل گڑبڑ ہو گیا۔ اس میں بہت سارے انجیل میں جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی کا پکچر ہے کہ مشرق میں بجلی چمکتا ہے تو مغرب تک نظر آتا ہے، یہ ہم کو قرآن میں تو نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارا چیز ہے جو تورات میں ہے وہ قرآن میں اس کا اشارہ ہے، اور قرآن میں ڈیٹیل ہے اور اس میں تورات میں اشارہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونکتے تھے، زندہ پرندہ ہوتا تھا، یہ انجیل میں نہیں ملتا ہے، یہ کرسچن لوگ کے لیے ہے۔ تو ایسا بہت سارا چیز ہے۔ اب قرآن میں مبالغہ کا لفظ آتا ہے لیکن مبالغہ کا ڈرامہ نہیں آیا کہ مبالغہ ہوا کیسے، دعوت دینے کا آتا ہے، ذکر 61 نمبر اور 62 نمبر آیت ہے جو سورہ آل عمران کا، لیکن اس میں ڈیٹیل نہیں ہے۔ لیکن بائبل میں ڈیٹیل ہے کہ الیاس علیہ السلام کے ٹائم میں مبالغہ ہوا، تو بائبل میں مبالغہ کا ڈرامہ ہے لیکن لفظ نہیں ہے، تو کرسچن سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں مبالغہ ہے ہی نہیں، اور قرآن میں لفظ مبالغہ ہے لیکن مبالغہ کا ڈیٹیل نہیں کہ کیسے مبالغہ ہوا، کیونکہ مبالغہ ہوا نہیں، مبالغہ ہوا بائبل میں اور مبالغہ کا لفظ آیا قرآن میں۔ تو ان دونوں کتابوں کو لے کے ساتھ چلنا، ادھر میں تھوڑا قرآن کے بارے میں آنکھ بند کر کے ہر آیت کو صحیح تسلیم کرنا، اور تورات انجیل زبور میں تھوڑا بہت آنکھ کھول کے ذرا سا اسٹڈی کر کے مگر اس کو ایسے ریجیکٹ کر دینا، یہ اچھا بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ غلط تصور دیے تھے، جیسا پہلا دن کا تورات کا ذکر ہے کہ پہلا دن روشنی بنا اور چوتھے دن میں جا کے سورج اور تارا بنا، تو یہ کسی نے اس کو بہت تنقید کیا اور بہت چیلنج کے ساتھ تنقید کیا، لیکن اللہ کے فضل سے میرے کو پتہ چلا قرآن بھی یہی بات کر رہا ہے، اور بگ بینگ تھیوری بھی، سائنس بھی یہی بات کر رہا ہے۔ قرآن میں ایک آیت وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پہلے لیل اور نہار بنایا، روشنی آ گیا، اور پھر شمس اور قمر آئے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا خلق کیا اور اس کے بعد پھر اس میں روشنی اور اندھیرا ڈالا، پلیس کیا، تو روشنی اندھیرا پہلے آیا گیا اور اس کے بعد سورج تارا بعد میں۔ اور بگ بینگ تھیوری میں ہے کہ جب پہلے بگ بینگ ہوا تو 4 لاکھ سال تک روشنی تھا، تو پہلے روشنی آ گیا، اور 400 ملین سال بعد پہلا تارا بنا، یعنی سورج اور تارا وغیرہ، تو اتنا سالوں کے بعد بنا، تو وہ تورات کو ایسی تنقید کر دینا اچھا بات نہیں ہے۔ اب وہ تنقید کسی نے کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، لیکن میرے کو یہ پوائنٹ بالکل غلط سمجھ میں آ گیا، اور اس کے آیا کیسے سمجھ میں، بس یہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ورنہ اس طرف سوچنے کا میرا بھی دھیان نہیں تھا۔ شروع میں جب سنا تھا تو میرے کو بھی لگا تھا کہ پوائنٹ تو بہت اچھا بتایا گیا کہ سورج چوتھے دن آیا، پہلے روشنی کیسے آ گیا، لیکن بعد میں پھر زبردستی آیت سے دے کے سمجھایا گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس بیوقوف کو سمجھا دے اور جس عقل مند کو الجھا دے۔ تو اس کے ساتھ اس پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں آپ کے سوال جواب کے لیے، لیکن اس کے پہلے ایک چھوٹا سا خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ آج کا دن بہت اچھا سلیکٹ کیا آپ نے۔ آج ہے 3 جون، اور 3 جون کو مبالغہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، 3 جون 1999، اور مزے کا بات ہے کہ 3 جون 1988 کو مرزا طاہر نے مبالغہ آفر کیا تھا، ایگزیکٹلی 3 جون کو ہوا تھا، اور آج بھی 3 جون ہے، اور 3 جون کو فرشتوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا مبالغے میں ایک سینٹنس، تو آج وہ ویسے بھی مبارک دن ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ذرا سا لفٹ دیتے بڈھے کو، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کو دعا میں رکھیں گے شامل، اور اس کے بعد جس کو جو سوال کرنا ہے سوال کریں اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اگر سوال نہیں ہے، اگر آسانی سے سمجھ میں آ گیا تو میں ایک اور مضمون سنا دوں اگر ٹائم ہے، ماشاءاللہ وہ بہت قیمتی مضمون ہے۔ السلام علیکم یا شیخ۔
السلام عليكم يا شيخ. वालेकुम सलाम. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. أنا تعلم محمد بلال في فصل دراسة الرابع. الحمد لله وشكر الله. بس اتنا کافی عربی آواز تمہیں اردو. ورنہ سوال کچھ ہوگا جواب کچھ ہوگا. سر اپنا کوئی اگر آپ کے سوال کا جواب چاہیے تو کچھ سر اپنا کوئی سر اپنا کو عرب کرسچینز کے ساتھ کو مبالغہ بتائیں سر. جی جی جو آپ کا مناظرہ ہو, کو مناظرہ ہو جو آپ کا ان کے ساتھ اپنا کو سر کرسچینز کے ساتھ کو مبالغہ یا کوئی مناظرہ ہو تو وہ بتائیں سر. ہاں کرسچن کے ساتھ تو بہت مناظرہ ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا خاص بات یہ ہے کہ قادیانی کے عبادت گاہ میں گئے تو ادھر بھی بڑا عزت کرتے وہ لوگ, اور کرسچن کے چرچ میں گئے تو میرے کو باقاعدہ پھول پھینک کے ویلکم کیا, وہ گیٹ سے اندر لایا. پہلے میں گھس گیا تھا اندر, میرے کو پھر باہر نکالا, بولا اب آئیے. پھر دو سائیڈ میں کرسچن لوگ کھڑے ہوئے پھول پھینکے, میرا اسپیچ بھی ہوا تھا. تو میرا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, مناظرہ بہت ہوتا ہے. ابھی کل بھی مناظرہ ہوا اسی پوائنٹ پہ فیس بک میں, آج کل اس کو بوسٹ کیا ہوں. تو ایک کرسچن نے بولا کہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے گئے تھے, تو آپ اپنا عقل کیوں لڑاتے اور یہ سب کرتے. تو اس کو میں نے یہ وہ جو ابھی آپ لوگوں کو سنایا دیا کہ بھائی وہ قرآن میں سورہ صافات میں لکھا ہے 99 سے 112 تک, شروع میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کیا, سب کچھ کیے, پیدا ہو گئے, قربانی کا موقع ہو گیا, اور 112 نمبر آیت میں پھر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کا وعدہ کیا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ دو ہی بیٹے تھے, ایک بیٹا پیدا ہوا تھا قربانی کے پہلے, ایک بیٹا پیدا ہوا تھا قربانی کے بعد. جو قربانی کے پہلے پیدا ہوا تھا وہ بڑا تھا, جو قربانی کے بعد پیدا ہوا تھا وہ چھوٹا تھا. تورات بھی کہتا ہے کہ بڑا بیٹا اسماعیل تھا, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بڑا بیٹا اسماعیل تھا. تو جو قربانی کے پہلے پیدا ہوا تھا وہ قربانی کے لیے گیا تھا. تو یہ اس کو میں نے وہ آیت پورا دے دیا. اب آج دیکھیں گے کیا جواب آیا, کل شام کو دیا تھا. تو وہ جواب اس کا کچھ ہے ہی نہیں نا, زبردستی وہ لوگ, سب کا عادت ہوتا ہے. وہ مسلمان میں بھی کثیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں, بس وہ اندھا تقلید ہوتا ہے. تو کرسچن یہودی ہر جگہ کا یہ حال ہے, یہ اس میں کوئی خاص ڈیفیکٹ نہیں ہے کرسچن میں, یہ سب جگہ ہوتا ہے. یہ آپ کے بھی ایکسپیرینس میں ہوگا, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج کہ سامنے والے کا کیا خیال ہے. سر ایسا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی قربانی کو ہم آج کی قربانی میں کیسے ضم کریں گے؟ یعنی کہ 1400 سال پہلے کی جو قربانی تھی اس کے اثرات کو آج کی قربانی میں کس طرح ہم ضم کریں گے, ہمیں کیا اثرات ملیں گے؟ دیکھیے اس کے 1400 سال پہلے جو قربانی ہوتی تھی اور آج جو ہم لوگ قربانی کریں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یار فرق تو کوئی بیسک فرق تو نہیں ہے بھائی. اس زمانے میں بھی حج میں جو قربانی کرتے تھے وہ تو سیم قربانی ہے, اور جو اپنے اپنے گھروں میں کرتے تھے یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. تو پہلے جیسا کرتے تھے ویسے ہی. میرے خیال سے اس میں کیا فرق ہوگا؟ اگر کچھ فرق ہوگا تو نیت میں فرق ہو سکتا ہے کہ نمایاں کرتے ہیں آج کل زیادہ, ایسا کچھ ہوگا. کوئی السلام بیسک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. ذرا غور سے سننا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ میں خیریت سے ہوں بالکل. میرا نام محمد عمار خان ہے, میں عربک اور اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہوں 6ٹھے سیمیسٹر سے. تو آپ کی ویڈیوز وغیرہ اور آپ کی تحریریں ہمیں فیس بک پر ملتی رہتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اور آج تو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور آنے والے وقت کے لیے ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم آپ کو فزیکلی اپروچ کریں اور آپ ہمارے ساتھ ایک اچھا سیمینار کنڈکٹ کریں. یہ دعوت آپ کا فوراً قبول کرتا ہوں. اور سر میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, ایک بنیادی قسم کا ہی سمجھیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو میرا سوال یہ ہے کہ فلسفہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں چنا گیا، ان کو کیوں پریفر کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تھوڑی سی وہ وضاحت فرما دیں. حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے کیوں پیش کیا گیا؟ دیکھیے وہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو کوئی چوائس تو تھا ہی نہیں نا، ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، اکلوٹے تھے وہ، تو قربانی کے لیے بولا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹرائل تھا، اور قرآن میں تو بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اس میں بہت بڑا آزمائش تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ اس میں بالکل صحیح اترے. اس وقت تو کیوں سلیکٹ کیا گیا کنسپٹ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ایک ہی بیٹے تھے تو اسی کو کرنا تھا. اکلوٹا تھا نا، تو اکلوٹے میں تو سلیکشن نہیں ہوتا. سر سلسلہ میں اگر دیکھیں تو ہمیں ان کے 2 بیٹے مطلب کہ 2 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے نا بیٹا. پہلے اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک اکلوٹے تھے، اس زمانے میں ہو گیا تھا. جب وہ دوڑنے کے لائق پہ، تو دوڑنے کے لائق تو 8 سال 9 سال 10 سال میں ہو جاتا ہے نا، اس کے بھی پہلے ہو جاتا ہے. 6 سال میں بھی باپ بڈھا تھا اور بچہ ساتھ میں دوڑتا تھا، تو باپ کا اسپیڈ کم تھا، بچہ کا اسپیڈ بھی کم تھا، تو دونوں برابر ہو گئے ہوں گے. کیونکہ وہ بڑھا کی وجہ سے کم تھا، اسے اگر عمر کی وجہ سے کم تھا. لیکن اگر 8 9 10 سال کا بھی اگر ہوگا، 12 سال کا ہوگا، تو بالکل دوڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوتا اسپیڈ میں. تو وہ اس وقت تو ایک ہی بچہ تھا نا، تو ایک ہی بچے کا قربانی ہوتا. 2 تھے نہیں، تو 2 کا کہاں سے سوال آتا؟ جب ایک ہی ہو تو ایک ہی کا بات ہوگا نا. دور کیا. تھینک یو سو مچ. کہ اگر 2 بچے ہوتے تو اللہ ابراہیم السلام پوچھتے کہ میں کس کو لے جاؤں قربانی کے لیے، اسماعیل کو یا اسحاق کو؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سر میرا نام حفصہ عظیم ہے اور میں اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف نیو یارک کی 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور کے یہودی بھی اس طرح قربانی کرتے ہیں جیسے ہم مسلمان قربانی کا اہتمام کرتے ہیں؟ دوبارہ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں جو یہودی اس طرح ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں جس طرح مسلمان اس دور میں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں؟ جس طرح یہودی کرتے ہیں، جس طرح مسلمان قربانی کرتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی قربانی کرتے ہیں. یہودی شک نہیں کرتا ہے. اگر ایک پوائنٹ یہ کسی اور نے لکھا تھا، بہت اچھا پوائنٹ ہے، آپ کے سوال سے یاد آ گیا. وہ بولا کہ اگر اسحاق علیہ السلام ہوتے تو زیادہ رسم جو ہے یہ یہودی لوگ کے پاس ہوتا یا کرسچن کے پاس ہوتا قربانی کرتے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کا نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے. تو اس لیے اور بھی یہ ایک دلیل ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام، اگر اسحاق علیہ السلام ہوتے تو تم لوگ کی قربانی پسند کرتے، لیکن کرتے نہیں ہیں وہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو صاحب، ہم آپ کے بھرپور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت عنایت کیا. ہم اس پر آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. اور جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں، یقیناً ان کے ذہنوں میں کچھ اور سوالات بھی ہیں. ان کے ٹائٹل ہی اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن حکیم اور بائبل میں جو فلسفہ قربانی ہے، تو یہ مضمون جو ہے، یہ عنوان بیسیکلی عید قربان کی مناسبت سے بھی ہے. تو اس طرح سوال بھی ہیں بچوں کے، تو وہ کیونکہ کچھ نیٹ ورک پرابلم تھوڑا سا یہ ہے، تو اس لیے بچے یقیناً آپ سے جب فزیکلی موجود ہوں گے تو آپ کے یہ جو مختلف آرٹیکلز ہیں قرآن اور بائبل کے حوالے سے، یا اسی طرح عیسائیت، یہودیت اور ختم نبوت، قادیانیت، یا جو آپ کی مطلب کاوشیں ہیں
یہ ہم بچے جو ہے وہ اس کو فیس بک پر لائک بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور وقت وقت اس کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو بچے ہیں یہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تقابل ادیان کا. تو اس مناسبت سے یہ جو آج کا موضوع تھا وہ ان کے سلیبس کے حساب سے بالکل موزوں تھا. تو ہم نے آپ سے گزارش کی اور آپ نے ہماری گزارش کو یقیناً ایکسیپٹ کیا، تو ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو اس طرح وقتاً فوقتاً ان بچوں کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے، اور یقیناً آپ فراغ دل سے ہمیں ٹائم بھی عنایت کرتے اور ہمارے بچوں کی سرپرستی بھی فرمائیں گے، تاکہ یہ مستقبل میں جو ہماری عوامی سطح کے اوپر جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، بالخصوص جو ادیان ثلاثہ کی مناسبت سے جو ہمارے مشترکات ہیں، یہ ہمارے بہت سارے ایسے امور ہیں جس میں عیسائیت کی طرف سے ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، یہودیت کی طرف سے چیلنج کا سامنا ہے، بالخصوص موجودہ دور میں بلکہ سینیریو میں جو خاص طور پر فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یقیناً ہر مسلمان کا جو بچہ ہے وہ دلی طور پر بہت زیادہ غمزدہ ہے، مغموم ہے. تو اس مناسبت سے بہت مطلب اس چیز کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو ہمارے علمی جو تجربات ہیں، یہ ہمارے علمی جو مشاہدات ہیں، یہ ہماری جو علمی تحریریں ہیں جو اس طرح ادیان ثلاثہ سے متعلق ہم اپنے بچوں میں ضرور مطلب وہ کنورٹ کریں اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، سکھائیں اور حقیقت تک ان کی رسائی کروائیں. تو ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ ایک اہم ٹاپک جو قربانی سے متعلق تھا ہماری کافی رہنمائی کی، اور آپ نے اپنا جو تجربہ ہے یا علمی جو کام ہے وہ ہمیں بچوں کے ساتھ پیش کیا. اچھا، ایک خالی وضاحت کر دوں کہ آپ نے ایک غلط بیانی کی ابھی. پریشان ہوئے آپ نے غلط بیانی یہ کیا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت آپ کو دیا. میں دیا نہیں ہوں، میں اپنا وقت قیمتی بنایا ہوں آپ کے محفل میں. میں اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہوں آپ کے محفل میں. عربی میں شکریہ ادا کرنا. یہ بچہ بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے جو بچے ہیں الحمدللہ ان کو ہم 3 لینگویجز پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، عربی، انگلش، اردو. تو کچھ بچوں کی دلچسپی عربی کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ کی انگلش کی طرف، کچھ کی اردو کی طرف. تو یہ جو بچہ ہے یہ آپ سے عربی میں آپ کو تھوڑا سا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکراً یا شیخ انت تعالیم باہر. شکراً. لاسٹ میں آخری جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر محمد عبد الرحمان الحسنی صاحب اس کے سیشن کا اختتام فرمائیں گے. شکریہ. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی جو گفتگو تھی وہ بچوں نے لفظ بہ لفظ سنی ہے اور آواز بڑی کلیئر تھی، ویڈیو بھی بہت اچھے سے، یعنی کوئی اس میں لاسٹ ٹائم کی طرح ہمارا کوئی یعنی مس کنیکشن نہیں ہوا، اور بچوں نے مکمل شروع سے آخر تک بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو سنا ہے. اور بنیادی طور پہ جو آپ نے بات یعنی جو کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی ہیں اور حضرت اسحاق بھی ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے حضرت اسماعیل جو ہے وہ فضائل میں بھی بڑھ کر ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں. اور جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو خواب تھا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو یہ جو خواب تھا فلما اسلم وتلہ للجبین، جو لٹایا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا. اور یہ ہم کلیم کرتے ہیں اہل اسلام، جبکہ یہودی اور عیسائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ آگ کو لٹایا گیا. تو علامہ صاحب نے جس انداز سے ان کی کتابوں سے ان کے اس کانسیپٹ کیا ہے، اور چونکہ یہ بچہ بعد میں آیا تو اس نے سوال کر لیا، جبکہ باقی بچے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے اور ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ آپ نے بائبل سے اور انجیل سے حوالے دے کر اس بات کو پروو کیا ہے کہ حضرت اسحاق اس وقت بالکل 2 سال کا بچہ ہے، اور وہاں پر جو چلنے پھرنے کی بات ہے اور ساتھ دوڑنے کی بات ہے اور کندھے پر اٹھائے جانے کی بات ہے، تو یہ ساری کے ساری ان چیزوں کا جو مصداق ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد کی نسل سے ہیں، جبکہ جو باقی انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے، اس لیے وہ پریفر کرتے ہیں حضرت اسحاق کو.
تو علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے مدلل انداز میں اس موضوع کو بیان کیا. حضرت ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے بچوں کا ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر کیا. جزاکم اللہ شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اگر آپ بچوں کے لیے کوئی بات ارشاد فرمانا چاہیں تو. ایک چیز ذرا بتا دوں کہ زیادہ تر ہر مذہب کے لوگ، خالی مسلمان نہیں، کرسچن، یہودی، سب ڈرتے ہیں تحقیق کرنے سے کہ کہیں گمراہ ہو جائیں گے اور غور فکر نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن کا سورہ مائدہ کا 119 نمبر آیت ہے صادقین صدقہم، وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو صحیح ہونا شرط نہیں ہے، آپ کو سچا ہونا شرط ہے اور تحقیقی بندہ ہونا چاہیے. اگر تحقیقی بندہ نہیں ہے تو وہ تو صحیح مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ کہ حق کا تلاش کرنا. اگر حق کوئی بات بولے اور عقل کو لگے اور صحیح سمجھ میں آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے، اور اگر ایک روز بات پتہ چلے کہ ہم نے غلط مانا تو پھر تبدیل کر لینا چاہیے. کیونکہ آپ کا کام ہے حق کو قبول کرنا، سچ بولنا. اور لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسا آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا اور آپ کے دوست ٹائم پوچھے گا آپ 4 بولیں گے لیکن بجائے 5، 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا تھا، آپ نے گھڑی دیکھ کے 4 بول دیا. آپ نے غلط بولا لیکن صحیح نہیں بولا، آپ نے سچ بولا لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا. تو آپ کی ذمہ داری ہے سچا ہونا اور حق بات جو سمجھ میں آ رہا ہے اس بات کو کرنا. حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق کو اور بڑھ کے نمایاں طور پر آگے بڑھانا چاہیے. اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ کا دوست بھی معاف کرے گا. ہم لوگ بھی بزنس میں بھی، آفس میں، اگر کوئی آدمی کا غلطی ہو جائے بڑا سے بڑا تو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر نیت خراب سمجھ میں آ جائے کہ یہ جان بوجھ کے یہ سب شرارت کیا ہے تو اس کا ایکشن لمبا ہوتا ہے. تو ہم لوگ سب کو مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے قیامت کے دن جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. صحیح کا شرط نہیں رکھا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ صحیح ہونے کے لیے بہت تحقیق کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. اور سچا ہونے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، جتنا جس کو سمجھ میں آئے گا اتنا اپنائے گا. تو سچائی کے اوپر زور ہے اور اللہ بھی سچائی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک آیت ہے کہ who could be truer than Allah، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سچ بات کو بتانے میں شرم نہیں کرتا ہے. تو یہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آخرت ہے. تو اس کو کبھی کسی صورت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیپنگ کر دو یار.